बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहसन ज़िया। नाज़रीन, पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब का कहना यह है कि इस वक्त कौमी टैरिफ पॉलिसी के तहत मुल्क की बरामदात बढ़ाने के लिए हुकूमत जो है पूरी जो तगदोद जो है वो करेगी और तगदोद के साथ जो है जो भी एफर्ट की जा सकेगी हम उसे करेंगे। नाज़रीन, ये फैसला उन लम्हात में किया गया है कि जब एक तरफ तो हुकूमत का दावा है कि मुल्क की मईशत बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, मुल्क की बेरोजगारी का खात्मा हो रहा है। तहम अगर आप इंटरनेशनल और नेशनल इंडिकेशन देखें, जो अदाद-ओ-शुमार देखें, तो बिल्कुल तस्वीर इसके बरक्स आपको नजर आती है। मुल्क के अंदर जो टॉप लेवल पर करप्शन बताई गई है, आईएमएफ ने इसकी निशानदेही की है, वो $18 बिलियन है जो 2 सालों में ये करप्शन हुई है। और ये दोनों साल जो है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब के हैं। इसके बाद जो करप्शन की बात की गई है, वहाँ चीनी स्कैंडल से लेकर बहुत सारे और स्कैंडल भी सामने आए हैं। इसके अलावा इस वक्त जो आज की जो लेटेस्ट खबर जो है वो ये है कि जो टैक्सेस का निज़ाम है, ख़ास तौर पर जो ट्रैफिक चालान्स के नाम के ऊपर एक मुहिम चलाई गई है, उसके ऊपर पूरे मुल्क के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अप इन इन आर्म्स हैं। और उसकी वजह से उन्होंने बाकायदा आज एक कॉल दे दी है, वो ये है कि 8 दिसंबर को पूरे पंजाब के अंदर पहिया जाम रहेगा। अगर मुतालबात ना मानेंगे तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान में यह हड़ताल जो है फैला दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो इस जो नए लेटेस्ट आपको इशारे आए हैं उसको पता चलता है कि मुल्क में महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से जो गुर्बत के इशारे हैं तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो है खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। अगर बेरोजगारी की बात करूं तो 7% उसमें इजाफा हुआ है। 1 करोड़ से ऊपर नौजवान जो है मुल्क के अंदर बेरोजगार हैं और इसमें इजाफा हो रहा है। बरामदात और दरामदात की बात करूं तो तिजारती खसारा तेजी से बढ़ा है। बरामदात की अगर बात करूं तो पिछले 2 माह के अंदर रिकॉर्ड बरामदात जो है नीचे की तरफ आई हैं, जिससे हुकूमत का भी माथा ठनका है। जहां तक जितने भी इंडिकेशन है वो बता रहे हैं कि हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं बज़ाहिर बहुत सारे दावे हैं, बहुत सारे वादे हैं, लेकिन उसके अंदर जो असल हकीकत है वो बिल्कुल इसके डाउन ट्रेंड नजर आ रही है। अवाम के अंदर जो एक समझे बेचैनी की कैफियत आपको नजर आती है। ना ताजर आपको नजर आता है कि वो सुकून से है, ना बिजनेसमैन खुश नजर आता है, ना आम आदमी इस वक्त हुकूमत से खुश नजर आ रहा है, और ना ही किसान। पिछले दिनों किसान भी सड़कों पर हमें नजर आ रहे थे। इसके अलावा अगर बात करूं तो वकला बरादरी जो है वो भी इस वक्त सरापा एहतजाज है। वो 27वीं आईनी तरमीम और जो दीगर सूरत हाल है उसके ऊपर सरापा एहतजाज है। आप लाहौर हाई कोर्ट ले लें, आप कराची हाई कोर्ट ले लें, या और कोई हाई कोर्ट जो है, या जो दीगर अदालतें हैं, वहाँ जो आपको वकला बरादरी है वो इस वक्त सख्त एहतजाज करती नजर आ रही है। कई जगहों पर तो उन्होंने पुलिस का दाखिला भी बंद कर दिया। ओवरऑल बात करूं तो हुकूमत तो कह रही है सब ठीक ठाक है, अदादो शुमार कह रहे हैं कि कुछ भी ठीक नहीं। आज इस मौजू पर बात करेंगे, और जो मेरा दूसरा मौजू है वो ये है कि जो है एक और बयान आया कि कल मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, खासतौर पर इमरान खान साहब की, तो उनकी बहनों के साथ। लेकिन आज फैसल बाडा साहब ने फिर एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा जो कि फौज के खिलाफ बोल रहा है या इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहा है, उनकी जबान खींचकर उनका भूतों के तस्मे बना देंगे। यानी बड़ी सख्त लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाएगी, चाहे फैमिली हो, चाहे अगर कोई सियासी इसके अंदर से इशू निकाला गया। तीसरा अहम इशू जो है जिस पर हम बात करेंगे वो है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो इस वक्त जनरल कौंसिल है उसने फिर इसराइल के खिलाफ जो है करारदाद जो है उसे मंजूर कर लिया है, और 151 जो ममालिक हैं उन्होंने इस करारदाद के हक में जो है फैसला दिया है। 11 ने मुखालफत की और 11 जो है एब्सटेन हुए हैं। लेकिन इतनी बड़ी करारदाद के बावजूद, इससे पहले जितनी करारदाद आई हैं उसके बावजूद इसराइल जो है उसका किबला दुरुस्त नहीं हो रहा, वैसे ही जुल्म सितम जारी हैं। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फैसल वाडा के साहब के हवाले से सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि हुकूमत इन्हें मानती नहीं कि ये हमारे यहाँ, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मानती है, ना मुस्लिम नवाज उनको अपना मानती है। सेनेटर हैं लेकिन वो बयान ऐसे देते हैं जैसे हुकूमत वो चला रहे हैं। और इस तरह के सख्त बयानात, क्या इसके पीछे हुकूमत है, क्या इसके पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, या इत्तेहादी कोई और जमात है, या बिल्कुल वो आज़ाद है? इस पर बात करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं राजा जुल्करनैन साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबका सेक्रेटरी जनरल है, लॉ के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं और दीगर इशूज के ऊपर भी इनकी बड़ी गहरी नजर है। मेजर रिटायर्ड जुल्फकार हुसैन साहब, सदर किसान विंग पंजाब मुस्लिम लीग नवाज, ये हमारे साथ मौजूद हैं। और किसान भी सड़कों पर हमें पिछले दिनों नजर आए, इस वक्त ट्रांसपोर्टर भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि चूंकि विंग तो इनका मुस्लिम नवाज का है, तो क्या किसान बहुत खुश है? मुल्क में ज़राअत जो है खूब तरक्की कर रही है जैसा कि इस वक्त गवर्नमेंट कह रही है? और चीनी का क्या कोई बहरान नहीं है, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में ना आटा मिल रहा है ना चीनी मिल रही है। तो तीसरे हमारे साथ मौजूद होंगे जुल्फकार राहत साहब, सीनियर तजियाकार, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है
ذوالفقار راحت صاحب کی طرف چلتے ہیں. آپ سے تھوڑی سی گزارش کر کے میرے سے آپ سے بھی اور راجہ صاحب سے میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی ذرا بات آ جائے پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. ذوالفقار راحت صاحب آپ نے تقریباً باتیں سن لی ہوں گی, کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ جی احسن بھائی مجھے آواز نہیں آ رہی ذرا دوبارہ. اب آ رہی ہے آواز آپ کو؟ اب آ رہی. اچھا راجہ صاحب, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ داد و شمار سارے ٹھیک ہیں, ملک میں جو ہے مہنگائی بھی نہیں ہے, باقی معیشت بھی ٹھیک ہے, برآمدات کے اضافے کے لیے بھی انہوں نے کوئی نئی پالیسی پرائم منسٹر صاحب نے آج اعلان کیا ہے. تو کیا کہتے ہیں, کیا حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے جی وہ تو ہر گورنمنٹ ایسے ہی کہتی ہے کہ سب اچھا ہے, اور یہ دو طرح کی اینک ہوتی ہے. احسن ضیاء صاحب آپ بڑے اچھی طرح جانتے ہیں, سینئر صحافی ہیں, آپ نے کئی ادوار دیکھے ہیں بڑے قریب سے, اور ہمیں بھی اتفاق ہوا ہے اقتدار کے ایوانوں سے لے کے عوام کی بدحالی تک سارے منظر کو دیکھنے کا. تو یہ دو طرح کی اینک ہوتی ہے, ایک اپوزیشن پہنتی ہے, ایک گورنمنٹ پہنتی ہے. گورنمنٹ جب وہ اینک پہنتی ہے تو اس کو ہرے کا ہرا اچھے کا اچھا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ اپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں تو دوسری اینک پہن لیتے ہیں, تو اس میں سب ان کو برے کا برا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ابھی اپنے منہ سے میاں مٹھو بننا بڑا آسان ہوتا ہے سم بھائی, کہ کوئی گورنمنٹ اگر کہے کہ سب اچھا ہے, ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, تو اس کے میرا خیال ہے اس سے زیادہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے, اس ملک کے دانشور کیا کہہ رہے ہیں, پوری دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز کیا کہہ رہی ہیں. تو ابھی آپ صرف دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف جس سے ہم قرضہ لیتے ہیں اور وہ ہماری مانیٹرنگ کرتا ہے ہماری معیشت کی, اور ہم نے خود ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے جو پرابلمز ہیں, نقص ہیں, اس کی نشاندہی فرما دیں. تو انہوں نے جو نشاندہی کی ہے وہ صرف 5300 ارب روپے کی انہوں نے کی ہے. یو این ڈی پی یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ $17 بلین کھا جاتی ہے سال کے. اس کے علاوہ جو ایس آئی ایف سی کا ایک سیمینار ہوا ہے, جو وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے, جو کرپشن کے ذکر ہے, تو یہ گورننس کا کوئی بہت زیادہ آئیڈیل ماڈل تو خیر نہیں چل رہا. البتہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی بڑے برے حالات میں ہم نے چونکہ ٹیک اوور کیا تھا اور ڈیفالٹ پہ ملک جا رہا تھا, ڈوبنے والا تھا, ہم نے اس کو بچا لیا. تو یہ لفظ بھی 1947 سے لے کے اب تک یہ ہماری جان ہی نہیں چھوڑ رہا ہے کہ ملک نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. تو یہ پتہ نہیں لفظ, یہ فکرہ ہماری کب جان چھوٹے گا. ہماری جان لگتا ہے ہماری زندگی میں تو نہیں چھوڑے گا. بہت سارے لوگ آتے ہیں احسن ضیاء صاحب اقتدار میں اس نعرے کے ساتھ کہ وہ ملک کو ایشین ٹائیگر بنا دیں گے, اس کو سارے مسائل حل کر دیں گے, قرضے اتار دیں گے, ملک کو ڈیفالٹ سے باہر نکال دیں گے. جب جاتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ وہ کئی 100 ارب روپے کا قرضہ چڑھا کے چلے گئے. تو ابھی جو ماڈل چل رہا ہے موجودہ, اس میں آپ سمپل سمجھ لیں کہ 25 ارب روپیہ آپ روز کا قرض لیتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے. اور 6 لوگوں کا اگر کنبہ ہوتا ہے نا, ایک گھر ہوتا ہے, اس میں اگر 5 لاکھ روپے خرچ ہو تو 1 لاکھ روپے آمدن ہو, 6 لوگوں کا گھر نہیں چل سکتا ہے, کنبہ نہیں چل سکتا ہے. 25 کروڑ کا ملک ہے, یہ 25 ارب روزانہ قرض لے کے کیسے چل سکتا ہے؟ تو اس طرح ہی بس معاملات چل رہے ہیں. ٹھیک ہوگا ذوالفقار صاحب, اس کا بھی ذرا جواب لیتے ہیں. انہوں نے بڑے اہم سوال اٹھائے ہیں. میجر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, میں چاہتا ہوں راجہ صاحب کی طرف ہم اینڈ پر آ کر ساری ڈیٹیل ان سے پوچھیں گے. پہلے میجر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیں کہ اس وقت ایک تو ڈیٹیلز انہوں نے بتائی, دوسری ڈیٹیل یہ ہے کہ جو قرض ہے اوورآل اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ دیکھیں تو یہ 40 سے پلس کر گیا تھا بلین ڈالر سے. تو بڑا شور مچا تھا کہ پاکستانی تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ انہوں نے لیا. اب یہ اتنا قرضہ اس سے زیادہ 80 بلین ڈالر سے اوپر چلا جا چکا ہے یہ قرضہ پچھلے 2 سالوں کے اندر. اس کے علاوہ اگر میں پریکٹیکل اس وقت ملک کی بات کروں تو نہ آٹا مل رہا ہے, نہ آپ کی چینی مل رہی ہے, اور بہت بڑا ایک سکینڈل چینی کا آیا جو سامنے, یعنی چینی باریک اس کو ایکسپورٹ کی اور پھر امپورٹ کر کے لا رہے ہیں, سستی بیچی اور کر کے آئی. اور یہ سارا کا سارا کیبنٹ نے منظور کیا اور کیبنٹ کی سرپرستی میں سب کچھ ہوا. تو اس صورتحال کے اندر آپ مجھے اس وقت یہ بتائیں کہ ٹرانسپورٹر ہڑتال پہ جا رہے ہیں. 8 دسمبر اگر لوں, 7 دسمبر لوں, تو جماعت اسلامی بھی آپ کو احتجاج کرتی نظر آ رہی ہے, پی ٹی آئی بھی احتجاج کی طرف جا رہی ہے, ٹرانسپورٹر بھی احتجاج کی طرف جا رہے ہیں, اور آپ کے وکلا بھی ہمیں احتجاج پہ نظر آ رہے ہیں. عوام علیحدہ سے دہائیاں دے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو مجھے چینی اور آٹے سے شروع کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی گزارش یہ ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کچھ حقیقت ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایک مخالف
بیان بازی کرتا ہے اس سے تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جو صحیح آپ بتائیں. جو صحیح بات یہ ہے کہ دیکھیں ہماری حکومت جب آئی حالات تو خراب تھے, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جی یہ حالات ایسے ہیں, تو جیسے راج صاحب بھی کہہ رہے تھے جی یہی 47 سے ہم سن رہے ہیں. اب دیکھیں نا, ڈالر کو لے لے, انڈیکیٹر ہے ڈالر کو لے لے, ڈالر آپ کا 80 کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور وہ بڑا نہیں ہے, یا نیچے نہیں آیا یا اوپر نہیں آیا, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بہتری آئی. شہباز صاحب کی حکومت نے کچھ نہ کچھ ایسا اقدام تو کیے ہوئے ہیں, فنانس منسٹری نے اور اسٹیٹ بینک نے اور باقی جو ادارے ہیں فنانس کے, کہ یہ ڈالر کو اوپر نیچے نہیں جانے دے رہے. اس کا مطلب ہوا کہ کچھ نہ کچھ بہتری آ گئی, آگے وہ بہتری کی طرف سوچ رہے ہیں. ابھی جو IMF کے قرضے ہیں وہ قرضے پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں, اور اب ہم نے جو بہتری کے لیے قرضے لینے ہیں تو کم از کم وہ اس طرح مس یوز نہیں ہو رہے جس طرح پہلے ہوتے رہے ہیں. اور اس کی انڈیکیشن آپ سٹاک ایکسچینج کے پوائنٹس کو دیکھ لیں تو وہ بھی اسی طرح بڑھتی جا رہی ہے, نیچے نہیں. IMF نے تو میں یہاں آپ کو انٹرپشن چاہوں گا, IMF نے تو کہا تھا $18 بلین جو ہے اس کی کرپشن ہوئی ٹاپ لیول پر. اس میں وہ قرضے بھی شامل ہیں جو باہر سے آئے, اور یہاں سے آپ کی جو طاقتور اشرافیہ ہے جس کے اندر بیوروکریٹس بھی ہوں گے, باقی سارے بھی ہیں, انہوں نے اس کو یعنی مس اپروپریٹ کر لیا. سر گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہو آپ کا کہہ رہے ہیں اس سے ہوا ہوگا, لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ دیکھیں نا کہ میرے خیال میں جو پچھلی گورنمنٹ کے جو منسٹرز ہیں یا بیوروکریٹ سے یا جو بھی ہماری حکومت میں ممبر تھے, پولیٹیکل لوگ تھے, وہ ان کے کئی سکینڈل نکلتے تھے. 2 سال ہو گیا ہمارے, آپ ایک سکینڈل کسی منسٹر کا, کسی بیوروکریٹ ایسا, کیبنٹ کا آپ کو بتا دیا چینی والا سکینڈل, سستی چینی باہر بھیجی اور مہنگی کر لی ہے. سر وہ دیکھو ایک پلاننگ ہوتی ہے گورنمنٹ کی, پلاننگ میں کسی ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ جی میں نے اچھا سوچا تھا اور وہ برا ہو گیا. تو یہ اس طرح کے جو جیسے آپ ٹرانسپورٹ کا کہہ رہے ہیں کہ میڈم صاحبہ نے, مریم صاحبہ نے, اب انہوں نے ایک لا بنا دیا ٹریفک کا, اور اس میں کل دیکھا انہوں نے کہا جی جناب یہ تو نقصان ہو رہا ہے اسٹوڈنٹ کا, انہوں نے اس کی 18 سے 16 سال ایج کر دی. تو یہ حکومتیں اپنا سسٹم کو ایک پوائنٹس جو ان کے دماغ میں ہوتے ہیں اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تو اس کو چینج کر کے دوسری طرف آ جاتے ہیں. اسی طرح شہباز صاحب کی حکومت بھی یہی کیے جا رہی ہے کہ جہاں غلطیاں ہوتی ہیں وہ اس کو بہتری کی طرف لا رہے ہیں. تو یہ آپ اگر کہیں نا کہ جو پچھلی گورنمنٹوں نے کر رہے تھے وہ تو لے کے دے کے بٹھا رہے تھے, لیکن کم از کم اسٹیبلٹی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, نہیں نیچے تو نہیں آ رہے. ٹھیک ہو گیا رائے صاحب, یہ جو انہوں نے پوائنٹ کیا ہے کہ جناب پیچھے والی گورنمنٹ بٹھا بڑھا رہے تھے اور اب یہ ٹھیک کر رہے ہیں. اچھا اسدیاب صاحب ماشاءاللہ آپ ہمیشہ نیشنل ایشوز پہ بات چیت کرتے ہیں اور آپ ایک قومی سوچ رکھتے ہیں, قومی درد رکھتے ہیں. میری صرف ذوالفقار راحت صاحب یا دیگر جو دانشور دوست ہیں ان سے یہ استدعا ہے کہ کم از کم اگر کوئی حکومت اچھے کام کرے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, وہ اچھے کام بھی بتا دیں. میں عرض کرتا ہوں, اب آپ دیکھیں کہ صفائی کے ایشو پہ جو موجودہ پنجاب گورنمنٹ نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے, اور آپ کو وہ نظر آ رہی ہے کہ پورے پاکستان میں جو صفائی کا عملہ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اسموک کی ہینڈلنگ کے ایشو پہ آپ کو لاہور شہر میں ہی بے شمار گاڑیاں نظر آئے گی جو باقاعدہ اسموک کو کنٹرول کر رہی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی دوست ان اچھے اقدام کو سراہنے کے لیے تیار نہیں. آپ انکروچمنٹ کے ایشو میں دیکھیں کہ لوگوں نے پورے بازار جو ہے, حالانکہ یہ موسٹ ان پاپولر ایکٹ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس سے لوگوں میں ان پاپولر ہوتی ہے, وہ انکروچر جو ہے وہ ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں, لیکن انکروچمنٹ کے ایشو پہ گورنمنٹ نے بالکل سیدھی لائن کھینچی ہے اور اس سے بے شمار بازار جو ہیں بڑے ہوئے ہیں, کھلے ہوئے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سڑکوں پر یعنی کہ ریڈیو کی لاتعداد جگہ تھی, یعنی مختلف پھل والے وغیرہ فروٹ والے نظر آتے تھے. گورنمنٹ نے اپنی مینجمنٹ سے آپ کے سامنے
کئی سڑکوں پر آپ کو وہ ریڑیاں نظر آئیں گی کہ اس کی مینجمنٹ کی. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں پر مذہبی قوتیں جو ہیں انہوں نے ابنارمل رویہ اختیار کیا ہوا تھا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اسی طرح میں آتا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا جواب بھی ذوالفقار راہا صاحب سے لے لیں. اب یہ مزید نہیں, میں اگر گنوانا شروع کروں نا چلے میں اسی پہ چلا جاتا ہوں. آپ کا پروگرام آدھا پونا اسی پہ چلا جائے گا. ذوالفقار راہا صاحب, آپ نے میرے دونوں شرکا کی باتیں سنی, خاص طور پر راجہ صاحب نے کہا کہ کتنے زیادہ کام ہے گورنمنٹ کے کہ اگر ہم بڑے شارٹ پیریڈ میں انہیں شارٹ پیریڈ میں گنوانا شروع کر دیں تو پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا, وہ گنوائے نہیں جا سکتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ احسن بھائی, ایک تو مجھے آواز بالکل نہیں آئی, اب آپ کو بہتر ہے, گفتگو نہیں سن سکا. اچھا چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. راجہ ذوالفقار صاحب کہہ رہے ہیں, ذوالقرنین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب گورنمنٹ کے اتنے اچھے کام ہیں کہ اگر میں گنوانا شروع کروں تو پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا, جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گی لسٹ جو ہے. دیکھیے احسن بھائی, وہ یقینی طور پہ راجہ صاحب صحیح کہہ رہے ہوں گے, گورنمنٹ کے بہت سارے کام ہیں جو اچھے بھی ہیں. اچھا ابھی انہوں نے ایک گنوایا, میں اس میں چاہ رہا ہوں اس کو میں آپ کو بتا دوں, پھر اس پہ آپ بات کر لیجئے گا. انہوں نے کہا جی لاہور کے اندر بہترین صفائی انہوں نے کروائی ہے گورنمنٹ نے, اور یہ ہے کہ انکروچمنٹس ختم کروائی ہیں اور پورے پنجاب میں, پورے پنجاب میں. اچھا ویسے اگر میں بات کروں لاہور کا, تو آج بھی دا موسٹ پولوٹیڈ سٹی آف دا ورلڈ ابھی بھی اس وقت یہی ہے. اور پچھلے اگر میں ایک سال کی بات کروں تو پچھلے سال انہوں نے گورنمنٹ جب آئی تھی تو اس وقت انہوں نے بلینز آف روپیز جو تھے اس کے لیے مختص کیے تھے. اب چند گاڑیاں یہ چلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی پولوشن ختم ہوئی, پولوشن تو ویسے ہی کھڑی ہے. دوسری بات ہے لاہور کے اندر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹریٹس اور گلیاں جو ہے ان کو رینوویشن کے نام پر یا ٹھیک کرنے کے نام پر اس وقت کھود دیا گیا اس وقت, جبکہ پولوشن اپنے لیول ہائیسٹ لیول پر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اسموگ ہے. تو اب یہ جو گلیاں ہیں ان کی جو ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ پچھلے ایک ماہ سے اور سلسلہ اور شاید یہ 2-2.5 ماہ اسی طرح یہ کھلی رہیں گی, کیونکہ جو کام کی رفتار ہے وہ بہت سست ہے. باقی آپ بات کیجئے گا. احسن بھائی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں اور راجہ صاحب بھی ٹھیک بات کر رہے ہیں. راجہ صاحب نے جو بات کی ہے نا انکروچمنٹ والی, اس پہ کوئی شک نہیں کہ انکروچمنٹ مشکل کام تھا, بہت مشکل, کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور جو گورنمنٹ ناپسندیدہ فیصلے کرتی ہے, ایم این اے ایم پی ایز کے بڑے گلے تھے شکوے تھے اس ایشو پہ, مریم صاحبہ نے وہ چیزیں نہیں سنی اور انہوں نے یہ کام کیا, یہ بہت اچھا کام ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. باقی جو بات آپ پولوشن کی, وہ لاہور کے اندر جو ایشو ہے ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کا پیدا کیا ہوا, تو اس کو نہیں کہہ سکتے, یہ سالہ سال کا معاملہ ہے, اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکا. مریم اورنگزیب صاحبہ ایک بڑی ایکسپیرینس منسٹر ہیں, کئی منسٹریاں پہلے بھی ان کے پاس رہی, انفارمیشن منسٹر بھی ہو رہی, تو وہ اپنے طور پہ کوشش ضرور کر رہی ہیں, لیکن لاہور کی جو پولوشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکی. اچھا اس پہ بڑی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ پوری دنیا کا جو کلائمیٹ چینج نمبر 1 مسئلہ بن گیا, اور ہمارا آخری درجے کا مسئلہ بھی نہیں ہے, صرف پنجاب نہیں, اوور آل پورے ملک کے اندر پولوشن کے اوپر, کلائمیٹ چینج کے اوپر کام نہیں ہو رہا. ہماری جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی گرینری تھی ختم ہوتی جا رہی ہے, وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں, گرین کو براؤن کر کے ایل ڈی اے, سی ڈی اے, آر ڈی اے, کے ڈی اے, روڈا جیسے علاقے, ساری جو فصلیں تھی اور زرخیز زمینیں تھی وہ ساری برباد کر کے, تباہ کر کے وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دی گئی ہیں, درخت کاٹے جا رہے ہیں, اور اس طرح کی گاڑیوں کا کوئی سسٹم کوئی نہیں. پنجاب نے اب شروع کیا ہے کہ ان کے لائسنس ہوں گے, این او سی ہوگا. تو دوسری سب سے بڑی بات جو ہے سر بھائی وہ ہے آپ کی آبادی. یہ بم جب پھٹے گا پھر پتہ چلے گا, آبادی کو آپ کنٹرول نہیں کر رہے, زمین آپ کے پاس اتنی ہے, وسائل اتنے ہیں, آپ زمین پھیل تو نہیں سکتی نا. آپ نے ہائی رائز کلچر میں نہیں گئے, ہائی رائز ہاؤسنگ میں جب تک آپ نہیں جاتے آپ زمین کیسے پھیلا سکتے ہیں, جتنی ہے اتنی ہے, آپ کو ہائی رائز پہ جانا اچھا نہیں, پڑے گا. میرا خیال ہے میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ سے ضرور گزارش کروں گا, وہ یہ ہے کہ یہ جو پاپولیشن ہے زیادہ بڑھنے سے وسائل کام ہو جاتا ہے, میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. چائنا نے اس کو ثابت کیا, دنیا کی ایک بڑی آبادی ان کے پاس ہے لیکن انہوں نے ان کو ہنرمند کر کے
ان کو فیکٹریوں اور ملوں میں لگایا تو وہی ان کی سب سے بڑی پاور بن گئی. ایسے میں انہوں نے وسائل بھی بڑھائے ہیں. ہمارے یہاں نا 10 کروڑ بچے جو ہیں اس وقت بے روزگار پھر رہے ہیں, ان کے پاس نہ کوئی خاص چیز ہے, اور آپ کی جو ایلیٹ ہے, اشرافیہ ہے, وہ آپ کے وسائل پر قابض ہے اس وقت. اور دوسری بات ہے پولوشن کے حوالے سے جو آپ بات کریں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو پولوشن ہے اس میں سب سے بڑا جو اس میں اضافہ ایڈ کر رہا ہے وہ آپ کا سب اسٹینڈرڈ پیٹرول ہے. 70% اسموگ کی وجہ یہ ہے, تمام لیبارٹریز ٹیسٹ یہ بتا چکے ہیں, چونکہ یہ نیشنل لیول پر فیڈرل سبجیکٹ ہے, اس لیے ان جو اس کے اندر آئل کمپنیاں ملوث ہیں ان کے اوپر یہ سختی نہیں کر سکتے. چونکہ اگر 1 لیٹر پیٹرول پر آج میں بات کروں تو یہ تقریباً 167 میں پڑتا ہے پاکستانی قوم کو. 96 روپیز اس گورنمنٹ نے اس پہ ٹیکس لگایا ہوا ہے. تو یہ اس طرح اتنا بڑا اس پہ ٹیکس لگایا ہوا ہے, تو میرا خیال ہے پیٹرول اگر ٹھیک کیا جائے تو ہو جائے گا. لیکن بہرحال میں تھوڑا سا اس کی طرف بھی آتا ہوں, لیکن یہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں ذرا یہ بھی بتا دیں تاکہ میں چلا جاؤں میجر صاحب کی طرف. یہ کس کے نمائندے ہیں, یہ مسلم نواز کے ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, یہ کس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی زبانیں کھینچ کر اور اس کے تسمے بنا دوں گا اور یہ کر دیا جائے گا اور وہ کر دیا جائے گا, مکمل پابندی ہو جائے گی. اچھا گورنمنٹ کوئی بیان نہیں دے رہی, یہ سینیٹر ہیں, اس کے اوپر ذرا اظہار رائے کرتے ہیں. اچھا ایک تو احسن بھائی جو بات آپ کر رہے ہیں نا, دیکھیں جب آپ کے پاس 8-10 کروڑ یوتھ ہے تو اس کو آپ سکلڈ نہیں کریں گے تو وہ آپ کی بوجھ بن جائے گی آپ کے اوپر نا. تو باقی دنیا نے کیا کیا ہے کہ جہاں آبادی زیادہ ہے اس کو ایکسپورٹ کیا آبادی کو سکلڈ کر کے. آپ ان نوجوانوں کو سکلڈ کر کے دنیا میں ایکسپورٹ کریں, یہ آپ کے لیے زحمت کی بجائے رحمت بن جائے گی. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں فیصل ووڈا کی, فیصل ووڈا صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان ہیں, اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس نے ان کو بنایا ہے اور یہ کیسے بن گئے. وہ جب مرضی جس چیز کو مرضی آنرشپ اس کی لے لیتے ہیں. اب اداروں نے تو اپنا آئی ایس پی آر کا کتنا بڑا ڈپارٹمنٹ رکھا ہوا ہے, آئی ایس پی آر اداروں کی ترجمانی کرتا ہے. اب آئی ایس پی آر کی موجودگی میں یہ خود ساختہ ایک ترجمانی فرماتے رہتے ہیں, کبھی کسی پارٹی کو شروع ہو جاتے ہیں, کبھی کسی پارٹی کو شروع ہو جاتے ہیں. اسی پہ ذرا بات میرا خیال ہے کہ ان کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. میجر صاحب یہ بڑی پارٹی کوئی نہیں, بڑی اہم بات کی راجہ صاحب اپنے ذوالفقار صاحب نے, انہوں نے کہا جی کہ فوج کی ترجمانی کے لیے آئی ایس پی آر کا ادارہ موجود ہے اور وہ گاہے بگاہے اپنا بیان دیتے رہتے ہیں. یہ فیصل واڈا صاحب کس کے ہیں جی؟ گزارش ہے کہ فیصل واڈا صاحب کو کوئی بیان ایسا نہیں آیا پولیٹیکل سائڈ پہ ہمارے قائدین کی طرف سے بھی یہ ہمارے ان کو اون کیا ہو. اسی طرح آرمی کی طرف سے بھی کوئی نہیں آیا. اگر خود ساختہ طریقے سے اپنے آپ کو امپارٹنس دکھانے کے لیے وہ بولے جا رہے ہیں تو اس کا تو کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کو جتنی آپ امپارٹنس دیں گے چاہے نیگیٹو ہو یا پوزیٹو ہو وہ اتنا اپ لفٹ ہو جائے گا. تو اگر اس کو ہم امپارٹنس دیں ہی نہ ہی اس کی کوئی بات کو اگنور کرتے جائیں تو خود مر جائے گا. تو چونکہ آپ لوگ صحافی دوست بھائی اسی کو لے کر چل پڑتے ہیں تو وہ اس کی ریٹنگ بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ پھر لوگوں کے لیے ایک معجزہ بن جاتا ہے یا ایک انڈیکیشن بن جاتی ہے کہ یار یہ جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہو. اچھا پہلے یہ کہہ رہے تھے, بلکہ آپ کی گورنمنٹ بھی کہہ رہی تھی کہ ملاقات نہیں کرنے دیں گے, لیکن ہوا یہ کہ ملاقات بھی کروا دی گئی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پھر ملاقاتیں بند ہو جائیں گی, تو کس کی بات مانیں؟ گورنمنٹ کا یہ کہ ایسا کوئی سوچ ہے کہ ملاقاتیں دوبارہ بند کر دی؟ نہیں, ہماری جو گورنمنٹ تھی, ہماری گورنمنٹ نے کہا تھا کہ جو عدالتی فیصلے ہوں گے ان کے مطابق ہم چلیں گے, کیونکہ ہم نے تو یہ فیصلہ کر کے آئے تھے کہ ہم نے ایک حکومت کو چلانا ہے پراپر طریقے سے, لیفٹ رائٹ نہیں جانا. اور اصول بھی یہی ہے کہ جو عدالتیں فیصلہ کریں حکومت اس میں ہڈل نہ ڈالے, اور حکومت نے یہی کہا تھا کہ عدالتیں نہیں کرائیں گی تو نہ صحیح, اگر عدالتیں کہتی ہیں تو وہ اس کو ملاقات ہونی چاہیے. تو اس میں کوئی میرے خیال میں حکومتی مداخلت نہیں ہے. اگر کسی جگہ پہ عدالت نے اس کو ریلیکس کیا ہے تو اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے. نہیں تو پھر اتنی لیٹ کیوں کروائی آپ نے ملاقات؟ دیکھیں یہ تو 2-4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں پولیٹیکل گیم میں کہ ہر پارٹی سوچتی ہے کہ یہ تھانے داری کر کے اپنے آپ کو اپر ہینڈ کرنا چاہتا ہے, اور یہ نیا چیف منسٹر جو ہے ان کا آیا ہے اور یہ بدماشی کرے گا, اور بدماشی میں لوگ نارمل ہمارے پاکستان میں لوگ جو بدماشی کر رہا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ فیور میں آ جاتے ہیں. تو گورنمنٹ نے سوچا کہ یار یہ بدماشی نہ کرے, قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرے. راجہ صاحب اس میں بتائیے گا کہ یہ ایک طرف ہے کہ انہوں نے لفظ کا بدماشی, لیکن میرا خیال ہے وہ ہائی کورٹ میں گئے, وہاں سے جا کے آرڈر بھی لے کے آئے 2-3 دفعہ, لیکن حکومت نہیں مانی اور جو بھی انتظامیہ اس نے نہیں مانا. تو آپ وکیل بھی ہیں, آپ سپریم کورٹ کے, آپ سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں بار کے, تو ہائی کورٹ کا آرڈر آتا ہے اور اسے مانا نہیں جاتا, اسے کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ جو ہے نا
کہ عدالتوں کا حکم نہ ماننا یا رول آف لا کو نہ ماننا، ایک کم از کم نون لیگ نے کبھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، پاکستان کی ڈیموکریٹک فورسز نے کبھی اپریشیٹ کیا ہی نہیں، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اور نہیں آپ نے کہا کرنا نہیں چاہیے. نہیں، میں نے کہا اس کو اپریشیٹ جو ہے نا، یہ نیگیٹو ٹینڈنسی کو کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا. یعنی عدالت کو ماننا چاہیے، عدالت کے آرڈر کو ماننا چاہیے. اور جہاں تک آپ نے یہ فیصل والڈا صاحب کی بات کی ہے نا، میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ نیشنل کنسنسس کی بات کی، ہمیشہ قومی انہوں نے کہا ہے کہ قومی مکالمہ ہونا چاہیے، تمام لوگوں کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے. بلکہ وہ ہر دوسرے دن یہ بات کرتے ہیں کہ بھی پی ٹی آئی یا دیگر جو ڈیموکریٹک فورسز ہے انہیں مل کے بیٹھ بات کرنی چاہیے. اور ایون اسپیکر کی طرف سے جو آپ دیکھیں رویہ آ رہا ہے، تو ہمیں کم از کم گورنمنٹ کے جو اسپوکس مین ہے، وہ وزیر اعظم ہے، وہ دیگر یہ لوگ ہیں. واڈا صاحب جو ہے شاید وہ پاکستان کے اسپوکس مین نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی قوت پاکستان میں انارکزم پیدا نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہو گیا. ذوالفقار صاحب، یہ جو باتیں آپ نے کی، آپ نے سنی اس وقت راجہ ذوالقرنین صاحب کی بڑی اہم باتیں کی ہیں. آپ کو بھی لگتا ہے یہ خود ساختہ ہیں؟ تو ظاہری بات ہے، لیکن جب خود ساختہ آدمی کسی بیرونی ایجنسی کے بہاف پہ بولتا کسی بیرونی ایجنسی، وہ کہتے ہیں یہ لوکل بھی نہیں ہے، یہ کسی بیرونی ایجنسی کے پیچھے، ان کے پیچھے ہے، وہ اس کے بہاف پہ بولتا ہے کہ انارکزم کریٹ کرتا ہے. اچھا، جب یہ گورنمنٹ کا بیانیہ دیتے ہیں، یعنی ایسے شو کرتے ہیں کہ کوئی طلب واسطہ نہیں گورنمنٹ سے اس کا. اچھا، یہ اگر وہ کرتے ہیں اور گورنمنٹ ان کو روکتی بھی نہیں، ان کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کرتی، تو اس کو کس طرح لیں گے آپ؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہونا، اور بعض کا نادان دوست جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو مروا دیتے ہیں. تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ اپنے گرد دوست رکھیں وہ یہ دوست ہے بھی نہیں، یہ کسی کا دوست نہیں، وزڈم والے ہونے چاہیے. لیکن راجہ صاحب دوست ہے نا، کئی لوگوں کا ان کے دائیں بائیں ہوتا ہے، کلیم کرتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ مصروف کہاں سے آئے، ان کا کاروبار کیا ہے، ارب پتی ہو گئے. ان کے گھر کے باہر جا کے دیکھیں، ان کی جو گاڑیاں ہیں وہ میرا خیال ہے کہ 4 ٹی وی چینل آ جاتے ہیں جو جتنی قیمتی ان کی گاڑیاں ہیں. تو آخر ان کا کوئی کام دھندا تو ہے نا، جس کا ہمیں تو نہیں پتا، کم از کم کسی کو بھی نہیں پتا. تو وہ کام تو کرتے ہیں نا، کوئی سسٹم، کسی سسٹم کا وہ حصہ ہے. اب اچانک وہ آئے، ارب پتی بھی بن گئے، کروڑ پتی بھی بن گئے، اور اب وہ ترجمانی بھی کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یا تو پھر اس کو ڈس آن کرے نا. ہم کہہ تو رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ خود ساختہ ترجمان ہے. نہ آئی ایس پی آر ڈس آن کر رہا ہے، نہ گورنمنٹ ان کو ڈس آن کر رہی ہے، تو اس کا تو کچھ مطلب ہے. کوئی ان کو اون کر رہا ہے. سارے نہیں آن اس لیے نہیں کہ سارے چینلز کے کوشچن یہ ہوتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان بالکل نہیں ہے. میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ خود ساختہ ترجمان ہوا ہے، تو اس کی تردید کر دیں، اس کو کہہ دیں کہ یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر ایک ابصار عالم صاحب نے ویلا کیا ہے تو اس کے جواب میں تارڑ صاحب آئے ہیں. تارڑ صاحب نے کہا کہ یہ بالکل ہے کہ اپنی رائے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، تو اس کو بھی کہہ دیں، اس کو بھی ڈس آن کر دیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو بٹوین دی لائن میسج دیا جاتا ہے بعض اوقات، کیونکہ اس نے بہت ساری باتیں کی اور بہت ساری باتیں درست بھی ہوئی، اسی بیس کے اوپر اس کی ایک نیوز سینس بنی ہوئی ہے، اسی بیس کے اوپر چینلز اس کو بلواتے ہیں. کل ایک بیان آ جائے نا، ایک بیان آپ کو یاد ہے سہیل وڑائچ صاحب نے کوئی بات کی تھی تو اس کو ڈس آن کر دیا، اس کے بعد وہ کہاں سے گرا اور کہاں چلے گئے. اس کو بھی ایک سنگل لائن کا ایک ٹکر صبح اگر آئی ایس پی آر دے دے کہ جی ہمارا یہ اپنے بیہاف پہ صاحب کر رہے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو اس کے بعد ظاہر ہے چینلز کی پوچھنا شروع کر دیں گے بھائی تو اپنے بیہاف پہ کر، تو اپنا بیہاف تو اس کا ہے ہی کوئی نہیں. بات نہیں سمجھ رہے. تو یہ بیسیکلی جن لوگوں کے بہاف کے اوپر وہ صاحب کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک شخص کی ایسی بات سے ان کے لیے کوئی نیک نامی نہیں ہو رہی. کبھی وہ شوز لا کے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں، کبھی زبانیں کھینچنے لگ جاتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ٹوکرا لے کے سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں.
تو یہ ایک خبروں میں ان رہنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، لیکن یہ ترجمانی والا جو معاملہ ہے یہ ڈیمیج بھی کر رہا ہے لوگوں کو۔ ٹھیک ہو گیا میری صاحب، آپ کا چونکہ اس ادارے سے بھی تعلق رہا ہے، بڑی اہم بات ہے کہ ایک شخص جو ہے ان کے لیے نکلتا ہے۔ مجھے یاد ہے اسلام آباد کے اندر جب پچھلی پاکستان پیپلز پارٹی کی غالباً گورنمنٹ تھی جب، تو ایک غیر معروف سی ایک سیاسی جماعت تھی جس نے وہاں پر بینر بھی لگا دیے تھے اور پلے کارڈز بھی لگا دیے تھے اور پوسٹر بھی لگا دیے تھے کہ اب تو آ جاؤ کہ دیر ہو رہی ہے جنرل راحیل شریف صاحب کے لیے۔ تو اس پہ بڑا گورنمنٹ پریشان ہو گئی، اس پہ بڑی انکوائریاں ہوئیں، پھر وہ بندہ بھی پکڑا گیا، ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب آتے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی ایک نیا سٹیج لگاتے ہیں، نیا ڈرامہ کرتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ پوری سٹیٹ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں یا اس کے سپوکس پرسن ہیں، لیکن ان کی گفتگو سے جو پولیٹیکل کیوس پیدا ہے، یعنی جمہوری ملک ہے، اس کے اندر جمہوری جماعتوں کا ایک طرز عمل ہوتا ہے۔ ہم اگر بات کریں اس وقت مسلم نواز کی، تو بہرحال یہ جتنی بھی کسی کی مخالفت کریں شائستہ زبان میں بات کرتے ہیں، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، میاں شہباز شریف صاحب ہوں، مریم نواز صاحب ہوں۔ آپ ان سے ان کی ایک کوالٹی ضرور ہے کہ غیر شائستگی کا یہ مظاہرہ نہیں کرتے، کم از کم یہ تین شخصیات تو نہیں کرتی، کرنا نہیں چاہیے جی۔ اچھا، لیکن یہ جو فیصل واڈا صاحب ہیں یہ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی روک بھی نہیں رہا۔ سر گزارش یہی ہے، میں پہلے یہی کہہ رہا تھا کہ جس کو جتنی امپورٹنس دیتے جائیں گے نا وہ اتنا ہی آپ ہوتا جائے گا۔ اگر اس کو 2 یا 3 دفعہ امپورٹنس نہ دے، یا اگر مثال کے طور پہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس کے حق میں بولتی ہے یا اس کے خلاف بولتی ہے، تب بھی وہ اس کا ریٹنگ بڑھ جائے گا، چلیے جی جناب اسٹیبلشمنٹ اس کے حق میں بولی ہے یا اس کے خلاف بولی ہے۔ اسی طرح اگر ہماری گورنمنٹ اس کا کوئی تردید کرتی ہے یا کوئی بیان دیتی ہے تو وہ اس لیول پہ آ جائے گا، سی ایم لیول پہ آ جائے گا یا چیف پرائم منسٹر لیول پہ آ جائے گا یا آئی ایس پی آر کے لیول پہ آ جائے گا، کیونکہ ایک فارمولا ہوتا ہے کہ نیگیٹو گیم میں بھی آپ کی ریٹنگ ہوتی ہے اور پازیٹیو میں بھی ریٹنگ ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ نے یہی سوچا ہوگا کہ اس کی کسی طرح بھی اس کی تردید بھی نہ کرو، ہاں یا نہ کرو، تاکہ یہ کسی اینگل پہ بھی اس کی ریٹنگ نہ بڑھے۔ لیکن ہمارے چونکہ ہم قوم ایسی ہے کہ ہم نجومیوں اور ہم پریڈکشن کرنے والوں لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ روز نہیں دیکھتے یوٹیوب پہ کہ جناب کوئی پریڈکشن کر رہا ہے، صبح عمران خان باہر آ رہا ہے، کل نواز شریف صاحب جا رہے ہیں، اب لندن جا رہے ہیں، فلاں جا رہے ہیں۔ تو یہ ہم تو قوم اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ہم ان پریڈکشن پہ اور ان کے بیانات کے اوپر واہ واہ کرنے والے ہیں۔ اچھا، ذوالفقار صاحب نے ایک بات بڑی اہم کی، میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی چونکہ آپ کی گورنمنٹ ہے تو کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے جو ذرائع آمدن کیا ہے، یہ کروڑ پتی سے ارب پتی ہو گئے، یہاں ریاض صاحب سے لے کر جتنے بھی ہیں پاکستانی، ان کی جو پراپرٹی ہے چیک ہوئی ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، ایون شہباز شریف، سب کے ساتھ ہوا یہ سب کچھ، ان کی پراپرٹی نہیں چیک ہوتی۔ سر گزارش یہی ہے کہ میں کل ایک یوٹیوب دیکھ رہا تھا، اس پہ یہ سوال اس پہ کسی اینکر نے کیا تھا اور اس نے یہ کہا کہ جی میں ایک سینٹ کا ممبر ہوں، سینٹ کے اندر میں خود بھی الیکشن لڑتا رہتا ہوں، ہم گوشوارے دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو، ایک پیسے کا حساب دیتے ہیں، الیکشن میں جو خرچ ہوتا ہے وہ الیکشن کے بعد ہار جائیں یا جیت جائیں وہ تو سارے دیتے ہیں، تو یہ بھی تو دیتا ہوگا۔ اگر یہ دیتا ہے تو اس کا مطلب اس کی ڈکلیئرڈ انکم ہے، اگر اس کی ڈکلیئرڈ انکم ہے تو پھر ہم اس کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں، ساروں کی ڈکلیئرڈ انکم ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سر یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آج ہر آدمی کے مخالف ہوتے ہیں۔ میں ابھی آج واٹس ایپ پہ دیکھ رہا تھا کہ کسی دوست بھائی نے کہا کہ فلاں آدمی ارب پتی ہو گیا، اس کا ایف بی آر انکوائری کرے، تو اس کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی چلا جائے، صحافی چلے جائے، کوئی دوست لائر چلا جائے اور وہ ایف بی آر کو لے جی۔ ذوالفقار صاحب آپ چلے جائیں، میرا خیال ہے بڑا اچھا مشورہ دیا میجر صاحب نے۔ اچھا، میں آپ کی طرف آؤں گا جناب ذوالقرنین صاحب، مجھے یہ بتائیے گا رائے صاحب کہ اس وقت آپ کی پوری برادری جو ہے وہ سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ 27ویں آئینی ترمیم ہے اور پھر آپ چونکہ گورنمنٹ کے بینک کو بھی دیکھتے ہیں بکلا کے، تو یہ آپ کے جو ساتھی بھائی ہیں یہ آپ کی نہیں مان رہے نا، بڑے سیکھ پائے اس وقت؟ دیکھیں میں نے تو پہلے ایک بات کی تھی کہ پاکستان کیونکہ ایک ایبنارمل سچویشن سے گزر رہا ہے، ایک طرف مودی سرکار ہے، بھارت جو ہے انہیں پاکستان کی ریاست پر آئے دن حملہ کرنے کی سوچتی رہتی ہے اور دوسری طرف افغانستان سے پراکسی وار لڑی جا رہی، اور ڈیفینیٹلی ابھی آپ ایک شخص کا ذکر کر رہے تھے، وہ ناقص بیان دے رہے ہیں تاکہ اگر کوئی آپس میں ایک ہمدردی پیدا ہوئی بھی ہے اور گورنمنٹ نے کوئی ملاقات ہو گئی ہے تو اس ملاقات کا بھی اثر ظاہر کیا جائے۔
تو میں سمجھتا ہوں کئی چیزیں جو ہے بعض جو انٹرنیشنل فورسز جو اینٹی پاکستان فورسز ہیں وہ پلان طریقے سے پاکستان میں انارکی پیدا کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک وکلا برادری کا تعلق ہے، دیکھیں وکلا کے فورم نے ہمیشہ کانسٹیٹیوشن ایشوز پر اپنی ان پٹ دی. مسٹر جسٹس اچھا، اور انہوں نے ان پٹ دی ہے اور وہ ان پٹ جو ہے ہماری بارش دیتی رہتی. یہ ان کا ایک مزاج ہے، ان کا حق ہے، ان کا طریقہ کار ہے. اور اس وقت لیکن آپ دیکھیں کہ وکلا کی جو ڈومینیٹ اکثریت ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو پاکستان کی کا سب سے بڑا ادارہ ہے، آپ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں، پاکستان بار کونسل کا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں، پنجاب بار کونسل کا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں. لیکن کیونکہ وکلا میں ہر سال الیکشن بھی ہوتے ہیں اور وکلا میں جو کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹس ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بار کا حق بھی ہے اور اس میں اظہار کا طریقہ جس میں سمجھتا ہوں میرا خیال ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ اتنی اگریسو نہیں ہونی چاہیے. اگریسو نہیں ہونا چاہیے. ذوالفقار راز صاحب، یہ وکلا جو ہے ہمیں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں. جی جی ذوالفقار راز صاحب، یہ جو ہمیں، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اچھا جی جی ذوالفقار راز صاحب، جی راز صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ برادر میں کیا آپ سن رہے ہیں نا؟ جی مجھے جی جی جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت وکلا بڑے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں. تمام بار جو ہے 27ویں 8ویں ترمیم کے خلاف بھی ہیں. گورنمنٹ کے جہاں بہت سارے مسائل ہیں وہاں یہ بھی ایشو بنا ہوا ہے. اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، وکلا تحریک کی بات تو کافی دیر، اس سے بڑا پاکستان کی تاریخ میں موقع آ ہی نہیں سکتا جو کچھ ہوا 26ویں. حامد علی خان صاحب پی ٹی آئی کے وکلا کے ہیڈ ہیں اور بہت ساری بارز وہ جیتے ہوئے ہیں، لاہور بار سمیت، ہائی کورٹ بار سمیت. یہ کہتے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، وہ جیتے ہوئے ہیں. لیکن وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے چیمبر میں 2 اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، وہ ان کو دونوں کو بجا کے پھر رکھ دیتے ہیں نیچے اور کوئی وکلا کی موومنٹ نہیں بن رہی ہے. احسن ضیاء صاحب، اس کا ہسٹوریکل ایک پس منظر ہے کہ پاکستان میں کوئی تحریک آج تک کامیاب نہیں ہوئی جس کے پیچھے بلیسنگ نہیں ہوتی. آپ یہ نہیں تحریک سے شروع ہو جائیں، آج تک جتنی تحریکیں چلی ہیں، وکلا تحریک بھی بیچ میں ڈال لیں افتخار شہید صاحب والی، اس میں بھی کیانی صاحب پیچھے تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور وہ پیچھے سے ان کی آشیرواد تھی اور اس وقت بھی وکلا کو پیسے تک دیے گئے. احسن بوم صاحب آج اعتراف کر رہے ہیں کہ پیسے بانٹے گئے، یہ ہوا وہ ہوا، تو وہ کامیاب ہو گئی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں 25 مئی ہے، پھر آپ 26 نومبر دیکھ لیں، اس سے بڑی مومنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ تو جب پیچھے بلیسنگ نہیں ہوتی اس کو کامیاب کرنے والے ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر یہ بتائیں کام ہو جاتی ہیں. جماعت اسلامی بھی 7 8 یہ 2 ڈیٹے ہیں جس کے اندر یہ احتجاج کا اعلان بھی کیا ہوا ہے انہوں نے، اور مختلف ان کے ایشوز ڈفرنٹ ہیں. کوئی جماعت جو ہے وہ ایک ایشو پہ کام نہیں کر رہی، پی ٹی آئی کا ایشو کچھ اور ہے، جماعت کا کچھ اور ہے. آئی ٹرانسپورٹر بھی باہر نکل آئے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں. وکلا کا میں آج دیکھ رہا تھا کہ ایک عدالت کے اندر تو انہوں نے کہا کہ جی ہم پولیس کو گھسنے نہیں دیں گے، یعنی وہ بھی بہت بپرے ہوئے تھے. ایشوز ڈفرنٹ ہیں لیکن لوگ ناراض نظر آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کسی جگہ پر جا کر یہ جوائن بھی کر سکتے ہیں. آپ احسن ضیاء صاحب جو بات آپ کر رہے تھے، جو بات میں نے کی ہے، اب مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی بلیسنگ پیچھے سے آ جائے اور یہ تحریک جو ہے یہ نتیجہ خیز ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ فضل الرحمان صاحب اسلام آباد آئے، کتنی دفعہ آئے. بلاول صاحب سندھ سے چلے، اسلام آباد آئے، پڑاؤ ڈالا، چلے گئے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. لیکن نتیجہ نکلا اس وقت ایک بندے کی تحریک کی ضرورت ہی نہیں پڑی تو گورنمنٹ چینج ہو گئی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی اگر ضرورت پڑے گی تو یہ سارا کچھ ہو جائے گا، جماعت اسلامی بھی نکل آئے گی، باقی لوگ بھی نکل، اور تحریک کامیاب بھی ہو جائے گی. ادروائز پی ٹی آئی سے زیادہ اسلام آباد آئی ہے. یہ سمجھنے کی چیز ہے ہمیں، خاص کر جو تحریک ہے، ہم طالب علم اور جرنلسٹ ہیں، کہ تحریک پاکستان میں جب چلوائی جاتی ہے تو تب اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے. ادروائز ڈنڈے ڈنڈے کھا کے بےچارے گھروں کو چلے جاتے ہیں لوگ. تو تحریک بھی اس لیے نہیں بن پا رہی. جی یس، اچھا، تحریک اس لیے نہیں بن پا رہی کہ پیچھے سے
ابھی ایجنڈا کوئی نہیں، وہ بس کوئی پلان نہیں، ایجنڈا نہیں، فائنینس نہیں. یہ طریقے چلانے کے لیے آپ کو پتا ہے کروڑوں اربوں روپے چاہیے. اتنی ٹھیک بڑی ہے. اچھا ایک لاسٹ میں ٹاپک ہے، چاہ رہا ہوں اس میں بات کر لیں. یو این او نے اس وقت پھر ایک دفعہ قرارداد جو ہے اسرائیل کے خلاف جو ہے قبول کر لی، ایکسیپٹ کی ہے. 151 ممبران نے کہا ہے کہ یہ ظلم و ستم اسرائیل بند کرے. لیکن اتنی قراردادیں پاس بھی ہوئیں اور لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ظلم بند نہیں ہو رہا وہاں پر. احسن بھائی یہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہماری آنکھوں کے سامنے بن گیا. او آئی سی ایک مردہ گھوڑا بنی رہی. 57 اسلامی ممالک $1 بلین کا ان کے بجٹس ہیں، دفاعی بجٹس ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ اس کے باوجود ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان بچوں کو ذبح ہوتے دیکھا. لاکھوں لوگ قبروں میں اتر گئے، بھوک کے مارے ہوئے لوگ بیچارے ذبح ہو رہے ہیں اور بدماشی کر رہے ہیں نیتن یاہو اور امریکہ جا کے ان لاشوں کے اوپر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے جو اسلحہ میں نے دیا، جو پیسہ میں نے دیا، نیتن یاہو نے اس کا صحیح استعمال کیا اور ہم اس کو سلوٹ مار. اسلامی ممالک جو ہے آواز اٹھانے کی بجائے، کھڑے ہونے کی بجائے، اسلامی فوج بنانے کی بجائے ہم جا کے ان کی نوکری کر رہے ہیں. تو جب تک یہ رویہ رہے گا نا جی تو وہاں فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہوتا رہے گا. وہ جس طرح کہتے ہیں نا جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ہم اس طرح ویک رہیں گے مسلم امت تو ہم جوتے کھاتے رہیں گے. ٹھیک ہو گیا. میجر صاحب چونکہ ٹائم تھوڑا سا رہ گیا، یہی والی بات میں جاننا چاہ رہا ہوں. یہ جو انہوں نے کہا کہ ایک طرف وہ ظلم و ستم کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسلحہ دیا اور صحیح استعمال کیا اور ساتھ ہم جا کے سیلوٹ بھی کرتے ہیں اور اس کا نام جو ہے وہ جو ہے نوبل پرائز کے لیے اس کو سجیسٹ بھی کرتے ہیں. ہمارا رویہ اور اس کا رویہ اس پر کیا کہتے ہیں؟ سر گزارش ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ یہود اور نصارہ ہمارے دوست نہیں ہیں اور اس پہ ہمارا بلیو بھی ہے. اور یہ آپ دیکھیں 1000 سال یورپ نے آپس میں لڑتے رہے. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہم کیوں لڑ رہے ہیں، ہم ان مسلمانوں کو لڑائے. انہوں نے ہمیں سلطنت عثمانیہ کو ڈیوائیڈ کر دیا. اب اور ایک ایک کر کے ہم چونکہ مفاد پرستی اپنی میں پڑ گئے مسلمان اور ہم ایک ایک ان سے مار کھا رہے ہیں. اور اسی طرح ہی تو سلوٹ کرنا پھر نوبل پرائز کے لیے کرنا ٹھیک میرے نہیں، سلوٹ کرنا وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن ہمیں اکٹھا ہو جانا چاہیے مسلمانوں کو. اور جیسے راز صاحب کہہ رہے ہیں ایک فورس بنائیں اور ہم طاقتور سلطنت عثمانیہ کی طرح ہوں گے تو یہ پھر ہمیں یہ ہوگا. ٹھیک ہے راج صاحب کچھ شارٹ سا ٹائم ہے، کچھ کہہ دیں اس کو. غزہ کا المیہ بہت خوفناک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پہلی دفعہ عالم اسلام میں ایک جینون کنسنسس آ رہا ہے اور اس کی لیڈرشپ پاکستان کر رہا ہے اور یہ ہم لکی ہیں. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. ناظرین آپ نے میری شکر کی باتیں سنی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ